बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं। बात करेंगे फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक, जिस में आज बड़ी अहम समाअत हुई है। 1 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी हुई है। 27 अक्टूबर तक तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको ये कहा गया है कि अगर वो कुछ जमा करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, और ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की गई है। आज की समाअत में चीता नुकात क्या थे, क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या रिमार्क्स थी, और क्या जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि 28 सितंबर आज का जो दिन है और फैज़ाबाद धरना केस का जो समाअत है ये डिटरमिन करेगी कि उनका फ्यूचर क्या है, उनका ज़ेन क्या है, वो किस तरफ खुद को ले जाना चाहेंगे। तो सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं, शुरू करते हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि शुरू से हम लेते हैं कि जब आज समाअत शुरू हुई तो शुरू में क्या लगा आपको, क्या माहौल क्या था शुरू में? बहुत शुक्रिया साक़िब बशीर साहब। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चूँकि ये मुख्तलिफ 8 दरखास्तें थी नज़रसानी की, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने, अटार्नी जनरल साहब रोस्टम पर आ गए, तो चीफ़ जस्टिस ने उन्हें रोका और कहा कि पहले हम सारे जो फ़रीक़ैन हैं उनकी अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है। तो उस पर एक चाय मगोइयाँ जो बैठे हुए थे सहाफ़ी जिस तरफ, तो चलनी शुरू हुई कि आप शायद पूछा जाएगा कि एक दरखास्तदार शेख रशीद हैं तो वो किधर है। ठीक। लेकिन अटेंडेंस होती गई तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनके बिहाफ पे आ गए, तो लिहाजा बस सिंपल अटेंडेंस हुई और निकल गए। और फिर उसके बाद सारों ने बारी बारी, तीनों बेंचेस में बैठे तीनों जजेस में से किसी ने नहीं पूछा कि शेख रशीद किधर है? नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा कि शेख रशीद किधर है। उनके वकील का ही पूछा गया कि वो किधर हैं, और उन्होंने बताया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बताया कि वो मिनिस्टर बन चुके हैं इंटरिम सेटअप में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अपनी जगह पे किसी को मुकर्रर करके जा सकते थे। खैर सबकी अटेंडेंस हुई। उसके बाद बताया गया जी कि अटार्नी जनरल ने कहा कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, पेमरा ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, बारी बारी ये लोगों ने कहा। इजाज़ उल हक के वकील जो थे उन्होंने कहा जी कि हमने एक पैराग्राफ जो है अपनी हमारे बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके खिलाफ की हद तक हमने दी हुई है, तो उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करेंगे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि शेख रशीद की जानिब से भी शायद आरोप किया जाएगा, लेकिन उनको टाइम दिया गया है कि वकील अपना नया करना है तो कर लें। अब MQM जिन शेख रशीद का पता नहीं है वो उनको कहा गया है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कहा गया है कि आप कम्युनिकेट कर दें। कम्युनिकेट। ठीक। उसके अलावा MQM इसमें पार्टी थी, MQM की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अटेंडेंस होने के बाद साहब ने बताया जी कि हम वापस लेना चाहते हैं, जिस ने वापस लेनी थी। अटार्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने, पेमरा ने। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप सब लिख रहे थे पिटिशन्स में कि हमारा फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, हाँ। अब वो गलतियां ख़त्म हो गई या क्या हुआ कि आप वापस ले रहे हैं, क्या कोई वजह भी है आपकी वापस लेने की? दिलचस्प बात इसमें यह थी कि अफसार आलम जो चेयरमैन पेमरा रह चुके हैं वो भी मौजूद थे, और वो भी रोस्टम पर जब केस कॉल हुआ तो चले गए थे, मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पेमरा की जब बारी आई तो उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ज़ोर देकर कहा कि बड़ी यूट्यूब पे और प्रोग्राम्स में लोग बैठ के तकरीरें करते हैं और कहा जाता है जी कि हमें सुने बगैर फ़ैसला दिया गया था। तो अब जब हम सुनने बैठे तो कहा जा रहा है कि हम वापस ले रहे हैं। तो अब जो हम बैठे हुए हैं तो जिसने कुछ कहना है तो कहे, और उधर ही वाजे कर दिया था कि हम पेमरा की तो दरख्वास्त आज निपटाएंगे नहीं, इसको हम पेंडिंग रखेंगे और मौका देंगे आपको कि आपने जो कुछ कहना है कहें। इलेक्शन कमीशन की जो है ना सबसे ज़्यादा सरजनश हुई है। ठीक। अटार्नी जनरल से तो उन्होंने कुछ हद तक नाराज़गी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर क्या था वो पहले बता दें फिर। देखें, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उसमें ऑब्जर्वेशंस आई थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे आप रजिस्टर चूँकि वो करते हैं, उस पूरे को वो रेगुलेट करते हैं, तो उस बारे में थी, उसकी फ़ंडिंग के बारे में थी कि पार्टीज़ की फ़ंडिंग कहाँ से आती है उसको देखा जाता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक की फ़ंडिंग उस वक्त बड़ा क्वेश्चन था। तो वो सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर भी थी। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उनके खिलाफ वो आए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन को कहा चीफ जस्टिस ने कि आप तो एक आइनी इदारा हैं, आप पेमरा से ऊपर हैं। ठीक है, आपका स्टेटस बड़ा है और हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आप एक आइनी इदारा हैं और अब आप कह रहे हैं कि जी आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो आप हमें pहले ये बताएं कि ये दरख्वास्त दायर क्यों की थी, क्या कोई ऊपर से हुक्म आया था? चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि हुक्म ऊपर से ही आता है और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नहीं, कहीं और से आता है। तो या तो इलेक्शन कमीशन पूरा सच बोले और कहे कि उस वक्त हमने इदारा किसी फर्द वाहिद के हवाले कर रखा था, उसके हुक्म पे हमने ये अपील दायर कर दी थी, अब हम एक आज़ादाना तौर पर इसको वापस लेना चाहते हैं, पूरा सच बोलें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो जब प्राइवेट कैपेसिटी में कहीं पेश हुए तो वो बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया कि आप आगे बात न करें, आप आज बहुत बड़ी हैसियत में पेश हुए हैं। पेमरा से भी पूछा गया कि आपको भी कोई हुक्म आया था या आपने नज़रसानी
کوئی بورڈ میٹنگ بلا کے تو فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے دائر کرنی ہے. بار بار جو سوال پوچھا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے وہ یہی تھا کہ وجوہات کیا ہیں, واپس کیوں لے رہے ہیں. اگر آپ فیصلے کو پسند کر رہے ہیں سارے تو اس پہ تو پھر یہ بنتا ہے کہ آپ اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے, یا عمل درآمد ہو چکا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پینڈنگ تھی 4 سال سے تو اس لیے نہیں ہوا. تو آپ بتائیں کہ اس معاہدے میں, جو معاہدے سے مراد جو فیض آباد دھرنے والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اس پہ جس کے دستخط تھے, یا تو یہ بتائیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی. اور یہ اشارہ ڈائریکٹلی ظاہر سی بات ہے فیض امید ان کے دستخط تھے تو بس ہاں اشارہ اس طرف ان کے بارے میں تھا. اب بات اسی طرف چلی گئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ احتساب جو ہے نا اسی سے روشن مستقبل کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. اب ٹائم جو ہے دیا گیا ہے گورنمنٹ کو بالخصوص اسی بات پہ کہ انہوں نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے, ایک تو اس معاہدے کو, ٹھیک, دوسرا کہ عمل درآمد کیا ہوا فیصلے کا, جو فیصلے میں کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس پہ عمل درآمد کیا ہوا. اٹارنی جنرل سے تمام 17 جو ڈائریکشنز تھی وہ پڑھائی گئی. اچھا, ہاں کہ کیا کیا ہے. اس کے بعد ان سے اب یہ ایکسپیکٹ کیا ہے کورٹ نے کہ وہ ایک رپورٹ پیش کریں گے کہ جس میں بتایا جائے گا کہ ان پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے. کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی کہا, پیمرا نے بھی کہا, پی ٹی آئی نے بھی. پی ٹی آئی کے لیے تو آرڈر شیٹ میں لکھوایا گیا. پی ٹی آئی میں ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا, جو علی ظفر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ججمنٹ پہ نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی تھی بلکہ ہم نے پارٹی بننے کے لیے درخواست دائر کی تھی. انہوں نے کہا اس کیس میں فریق نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے پہ جو ہے نا وہ فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کر رہے تھے, اس میں ایز پارٹی ہم جو ہے نا وہ آ رہے تھے. پارٹی وہ اس لیے کہ ان کا ویسے تھی نظر ثانی, اس لیے کہ وہ کچھ آبزرویشنز ایسی تھیں اس پر وہ میرا خیال ہے اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ہونی چاہیے نظر ثانی, اور اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کورٹ یہ سمجھنے سے جو ہے نا چاہتی تھی. اور آج کا اگر ویسے یہ بھی کیا زمانہ ہے کہ 2017 میں پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ نظر ثانی ہونی چاہیے اس میں, اور 2023 میں چاہ رہی ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. سارے چاہتے ہیں کہ نظر ثانی نہ ہو اور اس کا اطلاق ہو. جسٹس صدر رحمۃ اللہ نے تو یہ ریمارکس بھی دیے کہ جب چیف جسٹس بہت برہمی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ واپس کس بنیاد پہ لینے آئے ہیں, کوئی وجہ تو ہوگی, اور اس وقت دائر کیوں کی تھی, عدالت کا وقت ضائع کیوں کیا, کیوں آپ پہ جرمانہ کیا جائے. جسٹس صدر رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کا ہم ایک مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اب ایک سینس شاید پریویل کر گئی ہے اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا اچھا فیصلہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور فیصلے میں جو چیزیں نشاندہی کی گئی ہیں وہ مستقبل میں رپیٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک اس کا یہ بھی عدالت نے لیا ہے, لیکن عدالت نے آج ان کی فوری طور پہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وڈرا کریں گے اپنی درخواستیں تو بس الو ہو جائیں گی, عدالت اس پہ نہیں گئی. عدالت ٹیکنیکلی امپلیمنٹیشن پہ چلی گئی ہے. عدالت نے ایک تو تحریری جو واپس جو لے رہے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیوں واپس لے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو گیا یا ہونا چاہیے یا اب کر رہے ہیں آپ. تو وہ ایک رپورٹ مکمل اٹارنی جنرل کے اوپر اب بڑا بار ہے. اٹارنی جنرل نے 2 ماہ کا وقت مانگا, جی انہیں 2 وقت کا چاہیے. 2 ماہ کا وقت عموماً یہ مطلب تھا کہ شاید تب تک وہ الیکشن کا معاملہ آ جائے, شاید یہ آفس میں نہ رہیں. تو امپلیمنٹیشن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل کام ہونے والا ہے. امپلیمنٹیشن ہوگی بھی کیسے؟ اب اگر آپ اس معاہدے کی حد تک بات کریں تو آج کی کارروائی سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. اس معاہدے کے بارے میں شاہد خاقان صاحب چند روز پہلے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ وہ اتھارٹی ہم نے دی تھی اور احسن اقبال صاحب کے کہنے پہ دی تھی جو اس وقت وزیر داخلہ تھے. ٹھیک ہے, یہی آئی ایس آئی کا موقف رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جی ہمیں تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ڈیل کریں. ٹھیک ہے, تو اب اگر گورنمنٹ نے کہا ہوا تھا ان کو کہ جا کے آپ مارکیٹ سے ڈیل کریں تو گورنمنٹ کی تو آرڈر ان کے اوپر نا بائنڈنگ ہے, وہ تو وہ کریں گے. پرائم منسٹر ایک چیز کہتے ہیں اب ایک سوال ہے میرا, اگر انہوں نے وہ کیا تھا تو پھر وہ گورنمنٹ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اپنے اختیار میں کیوں دیا. نہیں, ایک سوال ہے میرا. ججمنٹ جو آئی ہے اس ججمنٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور وزارت دفاع نے بھی نظر ثانی واپس لے لی ہے. اب جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ پہ کیوں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات تو ہم نے خود ایتھورائز کی تھی, یہ ایرر ہے اس ججمنٹ میں 2019 کی ججمنٹ میں, یہ ٹھیک کیا جائے. وہ تو ٹھیک انہوں نے کروایا ہی نہیں. اب تو صورتحال ٹوٹل ڈفرینٹ ہو چکی ہے. ججمنٹ میں تو چیزیں آ چکی ہیں اور سارا کوئی معاملہ ہو چکا ہے. اب کیسے اس پہ ہوگا؟ دیکھیں یہ سارے معاملے میرا خیال ہے ایک فرد کے گلے میں گھنٹی باندھ کے تو سارے آگے نکلنا چاہتے ہیں. اچھا جی وہی تھا. اب جب ہم اس فیصلے کی بات کرتے ہیں اس میں آج بھی کئی بار ذکر کیا گیا, جیسے اعجاز الحق جو ہیں
ان کے وکیل نے کہا جب کہ ہم اس پہ ایک پیراگراف ہے اس پہ نظر ثانی چاہتے ہیں کہ جس میں سیاستدانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اس دھرنے سے متعلق جو سے مطلب پش کر رہے تھے سیاستدان، ان کا ذکر ISI نے اپنی رپورٹ میں کیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس نے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہم کیسے ٹھیک مانیں اور ISI کی رپورٹ کو غلط مانیں، ٹھیک ہے، تو آپ بیان حلفی دیں گے ISI نے غلط رپورٹ دی اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، جب ISI رپورٹ دے رہی ہے آپ کو اس وقت بھی کہ یہ لوگ اس دھرنے کی بیکنگ کر رہے تھے، تو پھر ISI کے اوپر دھرنے کی سپورٹ کا الزام آپ آن ریکارڈ کیسے ثابت کریں گے؟ میرا بنیادی کوشچن یہ ہے۔ جب فیصلے کی جو ہے نا تو پھر بنیاد، ڈیفینس منسٹری نے کیوں واپس لی، نظر ثانی واپس کیوں لی ہے؟ جب میرا خیال ہے نظر ثانی اچھا۔ واپس لینے کا جو پرپز تھا وہ سرو نہیں ہوا۔ اچھا نظر ثانی سارے واپس اس لیے لینا چاہتے تھے کہ یہ چیپٹر ٹھپا رہے، یہ کلوز رہے۔ ٹھیک، اس میں جو چیف جسٹس نے آج کہا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مٹی پاور آگے جاؤ، ہاں اگلا انسیڈنٹ ہونے جاؤ، تو مٹی تو ہم نے 12 مئی کے واقعات پر بھی ڈال دی تھی، جو کہ ایک بڑا دردناک ثانیہ تھا مشرف دور میں کراچی میں جو کچھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگلا واقعہ پھر کوئی ایسی جو ہے نا افراتفری پھیلے ملک کے اندر، تب تک کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ پہلے واقعے پہ مٹی ڈالی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب نظر ثانی اگر جو واپس اس لیے لینا چاہ رہے تھے کہ بات امپلیمنٹیشن کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چلی تو وہ تو ناکامی ہو گئی ہے، وہ بات چلی گئی ہے۔ اب وہ بات جو ہے نا محض اتنا کہنے پہ کہ ہم واپس لے رہے ہیں اور کیس ایڈجرن ہو جاتا تو پھر تو بات ٹھیک، بلکہ وہ بات نہیں چیف جسٹس نے ایک جگہ یہ بھی کہا، جب آرم فورسز کے حوالے سے جو پیراگراف ہے وہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بطور جج ہمارے خلاف کوئی شکایت کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کی اتھارٹی نہیں لی، بلکہ ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی استعمال کر کے کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں۔ جی جی، وہ انہوں نے ہر بندے کو اپنے جی اپنا کام ہی یاد کرایا تھا، ٹھیک ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اس کی امپلیمنٹیشن اب رپورٹ کیا آ سکتی ہے کہ امپلیمنٹ ہم نے کر دی ہے، اور کورٹ کس طرح کی امپلیمنٹیشن چاہ رہی ہے، اس طرح کی ایک نگراں حکومت یہ کر پائے گی۔ نگراں حکومت کو بعض لوگ ناتواں حکومت بھی کہتے ہوتے ہیں، تو وہ ناتواں حکومت یہ کر پائے گی امپلیمنٹیشن یا نہیں۔ اٹارنی جنرل کے 2 ماہ کا وقت مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ فوری طور پہ وہ کچھ عدالت کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹیشن رپورٹ نہیں ہے، اور اس دوران دیکھا جائے گا کہ کیا امپلیمنٹیشن، زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن رپورٹ اس حد تک آ سکتی ہے کہ ہاں جی آپ نے کہا تھا دھرنوں سے نمٹنے کے لیے نا مؤثر طریقہ کار اپنایا جائے، تو ہم نے ایک اینٹی رائٹس فورس بنا دی ہے، یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے۔ باقی امپلیمنٹیشن ہاں آزادی اظہار رائے، اب پیمرا کی اگر بات کھل جاتی کہ پیمرا ڈائریکشنز نہیں دے سکتا ٹی وی چینلز کو یہ چلیں یہ نہیں چلیں، تو بات آج کے اوپر بھی اطلاق ہونا تھا، وہ بھی واپس لینے کی سمجھ آتی ہے کہ چلو بات ٹھپی رہنے کی۔ IB نے اپنی پہلے ہی واپس لینے کی درخواست دی تھی، IB کو پوچھا بھی نہیں جا گیا آپ کیوں واپس لے رہے ہیں بائی دا وے۔ اچھا ہاں، پیمرا سے پوچھا گیا اور الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا زیادہ کہ آپ کیوں واپس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوئی ہے، کوشچن زیادہ ان سے ہوئے ہیں کہ آپ تو یار آئینی ادارہ ہیں نا، آپ کیسے مطلب نظر ثانی پہلے لے کے آتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں اب ہم کرنا نہیں چاہتے، تو نہیں کرنا چاہتے تھے تو کیوں، وہ تو بتائیں کہ وہ کس کا فیصلہ تھا، کون، یہ سابقہ یا موجودہ الیکشن کمیشن نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہی ہے، پورا سچ بتائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے سورہ توبہ میں کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، تو آپ لوگ آپ سارے اگر ہمارے فیصلے کو سچا تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے۔ آپ نے جب سچا تسلیم کیا ہمارا فیصلہ تو ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ سچوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا اہم تھا۔ اب فیصلے کو اگر سچا مانا گیا اور یہ گورنمنٹ الیکشن کمیشن یہ سارے اب سچے کا ساتھ کیسے دینا ہے، امپلیمنٹیشن خالی اس حد تک دینا ہے یا آگے پورا لانگ رن میں جو چیزیں چلنی ہیں اس کا دینا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ لیکن کورٹ نے جو بظاہر منشا تھی درخواستیں واپس لینے کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ سہیل رشید صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آج کب کیا ہوا، کیا آبزرویشن آئی، کس پارٹی نے کیا موقف اختیار کیا، کیا منشا تھی اور وہ منشا پوری نہیں ہوئی۔ اب 27 اکتوبر کو اس میں رپورٹس آئیں گی اور 1 نومبر کو فیض آباد دھرنا کیس کا حتمی طور پر بظاہر لگتا ہے کہ فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔